बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। जिनजादी एपिसोड नंबर 9। दूर अंधेरे में जिस तरह जुगनू चमकता है, बिल्कुल ऐसे ही एक जुगनू इमरान के दिमाग के तारीक पर्दे पर नमूदार हुआ और फिर तेजी से फैलता चला गया और इमरान की आंखें खुल गई। आंखें खुलने के बावजूद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। एक लम्हे के लिए इमरान उसी तरह तारीकी में देखता रहा। फिर जैसे ही उसका लाशऊर वापस शऊर में आया तो ना सिर्फ उसका दिमाग रोशन होता चला गया, बल्कि उसकी आंखों के सामने छाई हुई तारीकी भी खत्म हो गई। आंखें रोशन होते ही इमरान ये देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा कि वो इस वक्त अपने फ्लैट के बेडरूम में अपने बेड पर पड़ा हुआ था। क्या मतलब, मैं यहाँ कैसे आ गया? इमरान ने हैरत भरे अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। शऊर में आते ही उसकी आंखों के सामने प्रोफेसर साहिब की रिहाइशगाह में पेश आने वाले वाकयात किसी फिल्म के मंजर की तरह घूम गए। उसे वो आखिरी लम्हात भी याद थे जब अचानक बाहर जोरदार धमाका हुआ था और गिड़गिड़ाहट की तेज आवाज के साथ उसे कमरे की छत अपने सर पर गिरती हुई महसूस हुई थी। छत गिरते देखकर इमरान ने बिजली किसी तेजी से फौलादी बेड की तरफ छलांग लगा दी थी और पलक झपकने के वक्फे में बेड के नीचे पहुंच गया था। अभी वो बेड के नीचे गया ही था कि उसी लम्हे छत नीचे आ गिरी थी और इमरान को फौलादी बेड छत के मलबे की वजह से अपने जिस्म पर गिरता हुआ महसूस हुआ था। पेट पर वजन पड़ने से उसका सर बेएख्तियार उठकर बेड के निचले हिस्से से टकराया, जिससे उसके दिमाग में अंधेरा छा गया और अब उसे होश आया तो वो अपने फ्लैट के कमरे में था। इमरान चंद लम्हे बेड पर पड़ा रहा, फिर वो उठकर बैठ गया और हैरत भरी निगाहों से अपने आप को देखने लगा। उसके जिस्म पर वही लिबास था जो उसने हादसे के वक्त पहन रखा था और मलबे तले आने की वजह से लिबास और जिस्म गिर्द और खून से भर गया था। इमरान इस वक्त गिर्दो गुबार और खून से अटा हुआ था और एक भूत मालूम हो रहा था। क्या मैं सचमुच जिंदा हूँ? इमरान ने अपने हाथों से अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से छूकर देखते हुए कहा। अगर मैं तुम्हें मौत के मुंह से निकाल कर न लाती तो तुम्हारा जिंदा रहना नामुमकिन था। अचानक एक आवाज सुनाई दी और इमरान इस बुरी तरह से उछला जैसे उसके सर पर हैंड ग्रेनेड फट पड़ा हो। आवाज किसी लड़की की थी और यूं लग रहा था जैसे लड़की इमरान के करीब ही मौजूद हो। इमरान ने बुखलाकर चारों तरफ देखा, लेकिन उसे वहां कोई लड़की दिखाई ना दी। ये मेरे कान बजे हैं या सचमुच मैंने किसी लड़की की आवाज सुनी है? इमरान ने हैरतज़दा लहजे में कहा तो कमरा अचानक तेज और खनकती हुई हंसी से गूंज उठा। इमरान हंसी की आवाज सुनकर हकीकतन घबराई हुई नजरों से चारों तरफ देखना शुरू हो गया, क्योंकि उसे हंसी की आवाज तो साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन हंसने वाली की लड़की उसे कहीं दिखाई ना दे रही थी। कौन हो तुम? इमरान ने परेशानी के आलम में चारों तरफ देखते हुए कहा। फराना, आवाज आई और इमरान सिमट गया और गौर से उस तरफ देखने लगा जिस तरफ से उसे आवाज सुनाई दी थी। कौन फराना? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। एक जिनजादी, आवाज आई और जिनजादी का सुनकर इमरान का चेहरा सपाट होता चला गया। जिनजादी? इमरान ने कदरे हकलाकर कहा। हाँ, मैं जिन की बेटी हूँ और जिनकी बेटी जिनजादी ही होती है, आवाज आई। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? इमरान ने उसी अंदाज में कहा। एक जिनजादी उसके कमरे में मौजूद थी। उसकी उसे आवाज तो सुनाई दे रही थी, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ये बात वाकई इमरान के लिए हैरान कुन भी थी और परेशान कुन भी। तुम कहो तो मैं तुम्हारे सामने आ सकती हूँ, फराना की आवाज सुनाई दी। मैं कहूँ तो मतलब ये कि जब तक मैं नहीं कहूँगा तुम उस वक्त तक मेरे सामने नहीं आओगी, इमरान ने कहा। नहीं, मैं एक जिनजादी हूँ और जिनजादी अपनी मर्जी से कहीं भी किसी भी मर्द आदम जात के सामने जाहिर नहीं होती, फराना ने कहा। लेकिन क्यों? इमरान ने होंठ सुकोड़कर कहा। यह हमारी दुनिया का असूल है, फराना ने जवाब दिया। और क्या जिनाती दुनिया का ये असूल नहीं कि किसी मर्द इंसान के कमरे में जाके उसे डराना चाहिए? इमरान ने कहा।
کیوں، کیا تم مجھ سے ڈر رہے ہو؟ فرانہ نے پوچھا۔ ہاں، تم جن زادی ہو اور جنات سے کون نہیں ڈرتا، عمران نے کہا۔ مجھے تو تمہارے چہرے پر خوف نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی، فرانہ نے کہا۔ میرا چہرہ ہی ایسا ہے۔ خوف میرے چہرے پر نہیں، میرے دل میں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اس خوف کی وجہ سے میرا دل کہیں دھڑکنا بھول نہ جائے، عمران نے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں یاد دلا دوں گی، فرانہ نے کہا۔ کیا یاد دلا دو گی اور کسے یاد دلا دو گی؟ عمران نے کہا۔ تمہارے دل کو کہ وہ دھڑکنا نہ بھولے، فرانہ نے شوق لہجے میں کہا، اور اس کا شوق جواب سن کر عمران بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ عمران نے چند لمحے توقف کے بعد پوچھا۔ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی، فرانہ نے جواب دیا۔ تو پھر کس کی مرضی سے آئی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ تمہاری مرضی سے، فرانہ نے کہا۔ میری مرضی سے؟ کیا مطلب؟ کیا تم میرے کہنے پر یہاں آئی ہو؟ لیکن میں تو تمہیں جانتا تک نہیں، پھر بھلا تم میری مرضی سے یہاں کیسے آ سکتی ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ضروری نہیں کہ تم بلاتے تبھی میں یہاں آتی، تمہاری جان خطرے میں تھی اور تمہیں بچانا بے حد ضروری تھا، اس لیے میں تمہاری مدد کے لیے آ گئی، اور پھر میں تمہیں موت کے منہ سے نکال کر یہاں لے آئی، فرانہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو تم مجھے ملبے کے نیچے سے نکال کر لائی ہو؟ عمران نے چونک کر کہا۔ نہیں، جس ملبے کے نیچے تم دبے ہوئے تھے وہاں سے تو تمہارے ساتھیوں نے تمہیں نکالا تھا۔ میں تو تمہیں آگ سے نکال کر لائی تھی، فرانہ نے جواب دیا۔ میں سمجھا نہیں۔ ملبے کے نیچے سے اگر میرے ساتھیوں نے مجھے نکالا تو پھر تم نے مجھے کون سی آگ سے نکالا؟ عمران نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے ساتھ جو مسلسل واقعات پیش آ رہے ہیں وہ کیوں اور کیسے ہو رہے ہیں؟ فرانہ چنزادی نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا اسے سوال کرتے ہوئے پوچھا۔ کن حادثات کی بات کر رہی ہو تم؟ عمران نے کہا۔ جب سے تمہیں جناتی دنیا سے سردار جن ابو شہول کا خط ملا ہے، اس کے بعد سے تم جن حالات سے دوچار ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ تمام حالات محض اتفاق تھے، جن میں پروفیسر کا قتل اور تم پر قاتلانہ حملے ہونا بھی شامل ہے؟ جنزادی کی آواز آئی تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے۔ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ یہ سب اسی خط کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، یہ سب اسی خط کی وجہ سے ہے، جنزادی نے جواب دیا۔ تو کیا یہ سب واقعات ماورائی دنیا سے رونما ہو رہے ہیں؟ عمران نے کہا۔ ہاں، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ تم جناتی دنیا میں جاؤ اور اس کے خلاف کام کرو، اس لیے وہ تمہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، جنزادی نے کہا۔ تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ لیکن مجھ پر کسی ماورائی طاقت نے نہیں بلکہ عام انسانوں نے حملے کیے تھے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان سب کے پیچھے ماورائی طاقت کا کام ہے، وہ تم پر ڈائریکٹ حملہ کرنے کی بجائے عام انسانوں اور جانوروں کو استعمال کر رہی ہے، جنزادی نے کہا۔ جانور؟ عمران نے چونک کر کہا۔ وہ چونکہ بے ہوش تھا اس لیے اسے سفتر اور جولیا پر کتوں کے حملے کا علم نہیں تھا۔ ہاں، جن افراد نے تم پہ حملہ کیا تھا انہیں ایک ماورائی قوت کنٹرول کر رہی ہے، اور اسی وقت اس نے پروفیسر کو بھی ہلاک کیا تھا تاکہ تم ان سے جناتی دنیا میں جانے کا راز معلوم نہ کر سکو۔ اسی ماورائی طاقت نے تمہاری مشینی ڈبے سے وہ فلم بھی ختم کی تھی جو تمہیں جناتی دنیا میں جانے کا راستہ دکھا سکتی تھی اور طریقہ بتا سکتی تھی، جنزادی نے کہا۔ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا تم مجھے ان سب باتوں کی تفصیل بتا سکتی ہو؟ عمران نے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ جنزادی کی آواز سنائی دی، اور پھر جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں جنزادی نے اسے تفصیلاً بتانا شروع کیا۔ جنزادی نے عمران کو شیاو، ڈاکٹر کرس اور اس کے منصوبے اور اس کے ساتھ ہونے والے اسرائیلی نائٹ فورس ایجنسی کے چیف مارشل ڈریگر کے بارے میں ایک ایک بات تفصیل سے بتائی۔ شیاو یہی سمجھا تھا کہ تم ملبے تلے دفن ہو کر مر چکے ہو، اس نے یہ خبر اپنے آقا ڈاکٹر کرس کو بھی بتا دی تھی۔ ڈاکٹر کرس نے شیاو کو حکم دیا تھا کہ وہ ملبے کے نیچے سے تمہاری لاش نکال کر لے آئے تاکہ وہ تمہارا دل نکال کر اپنے پاس محفوظ کر لے، اور جب وہ جناتی دنیا کے سردار جن ابو شہول کو قابو کرے تو وہ اسے تمہارے دل کی بھیٹ دے سکے۔ شیاو جب واپس آیا تو اس وقت تک تمہارے ساتھی ملبہ ہٹا کر وہاں سے تمہیں نکال چکے تھے۔ تمہیں زندہ دیکھ کر شیاو کو بے حد غصہ آیا۔ اس امانت کی تباہی سے چونکہ پیشور قاتل بھی ہلاک ہو چکے تھے، اور شیاو تمہیں ہلاک کرنے کے لیے تم پر خود وار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اس گاڑی کا پیچھا کیا جس میں تمہارے دو ساتھی تھے اور تمہیں ایک ہاسپٹل لے جا رہے تھے۔ جب گاڑی ایک ویران جگہ پہنچی تو شیاو نے اس گاڑی کے چاروں ٹائر برسٹ کر دیے، اور پھر اس نے ارد گرد کے علاقے سے کتوں کو اپنے کنٹرول میں کیا اور انہیں لے کر اس جگہ پہنچ گیا جہاں گاڑی کھڑی تھی۔
کتوں نے تمہارے ساتھیوں پہ حملہ کیا، لیکن انہوں نے کتوں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ کتے شیاؤ کے حکم سے تمہاری لاش کے ٹکڑے کرنا چاہتے تھے، لیکن تمہارے دونوں ساتھی ان کتوں کو تمہارے قریب بھی نہیں پہنچنے دے رہے تھے۔ انہیں کتوں سے لڑتا دیکھ کر شیاؤ کو غصہ آیا۔ اس نے کار کو آگ لگا دی جس میں تم بے ہوش پڑے تھے۔ اس نے کار کو باہر سے آگ لگائی تاکہ تم کار کے اندر دم گھٹنے سے ہلاک ہو جاؤ اور وہ تمہاری لاش اڑا کر لے جائے۔ چونکہ کار کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اس لیے آگ کار کے اندر پہنچ گئی اور تم اس آگ میں جل کر ہلاک ہو سکتے تھے، اس لیے مجھے فوراً وہاں آنا پڑا اور تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے ساتھیوں کی بھی جان بچانی پڑی۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی اپنی طاقتوں سے شیاؤ کے بیچے ہوئے کتوں کو وہاں سے بھگایا اور پھر تمہیں جلتی ہوئی کار سے نکال کر یہاں لے آئی۔ جنزادی نے کہا، تو یہ ساری کارستانی اسرائیل کے شیطان ڈاکٹر کرس کی ہے۔ وہ ایران کو اپنے ہی بنائے ہوئے ایٹمی اسلحے سے تباہ کرنے کی گناؤنی سازش کر رہا ہے۔ عمران نے ساری تفصیل سن کر ہورن بیچتے ہوئے انتہائی غصے لہجے میں کہا، اس کا پروگرام صرف ایران کو ہی نہیں بلکہ جنات کو قابو کر کے پوری دنیا پر قبضہ کرنا ہے۔ اس کا آغاز وہ مارشل ریگر کے کہنے پر ایران سے کرنا چاہتا ہے، جسے خطرہ ہے کہ ایران اسرائیل پر کسی بھی وقت ایٹمی حملہ کر سکتا ہے۔ جنزادی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اسرائیل کو تو ایک دن مٹنا ہے، ایسے نہ صحیح ویسے ہی صحیح۔ عمران نے کرا کر کہا، اسرائیل کے مٹنے کا جب دن آئے گا تب کی تب دیکھ لی جائے گی۔ فی الحال تم ان شیطانوں سے ایران کو بچاؤ۔ اگر ڈاکٹر کرس کا مقصد کامیاب ہو گیا تو ایران کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ جنزادی نے کہا، اسرائیل کا یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ میں انہیں ایران تباہ کرنے کا موقع کبھی دوں گا ہی نہیں۔ عمران نے اسی انداز میں غراتے ہوئے کہا، تو پھر تم فوری طور پر جناتی دنیا میں جانے کی تیاری کرو۔ جناتی دنیا میں جا کر ہی تم اس بات کا پتہ لگا سکتے ہو کہ ڈاکٹر کرس ایران کے خلاف گناؤنی سازش کرنے کے لیے اسے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ جنزادی نے کہا، کیا تمہارا تعلق بھی جناتی دنیا سے ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، میں جناتی دنیا سے ہی آئی ہوں۔ جنزادی نے کہا، تم اپنی مرضی سے آئی ہو یا تمہیں کسی نے بھیجا ہے؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں؟ جنزادی مسکراتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ عمران نے کاندھے اچکا کر کہا، مجھے ابو شہول بابا نے ہی بھیجا ہے۔ جنزادی نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ بابا؟ کیا تم جناتی دنیا کی سردار جن ابو شہول کی بیٹی ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، جنزادی نے جواب دیا۔ تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ کیا تم میرے سامنے حاضر ہو سکتی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ میں نے کہا تو تھا کہ تم کہو گے تو میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا، جنزادی نے کہا۔ تو پھر حاضر ہو جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ نہیں، پہلے تم جا کے غسل کرو، تمہارے جسم اور لباس پر صحت زدہ کتوں کا خون لگا ہوا ہے۔ جب تک تم پاک صاف نہیں ہو جاتے میں تمہارے سامنے ظاہر نہیں ہوں گی، فرانہ نے کہا تو عمران نے چونک کر دیکھا۔ واقعی اس کا جسم اور لباس خون سے بھرا ہوا تھا۔ ہاں، مجھے بھی اس خون سے گن آ رہی ہے۔ تم کچھ دیر رکو، میں ابھی نہا کر اور نیا لباس پہن کر آتا ہوں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گی، جنزادی نے کہا۔ عمران اٹھ کر فوراً واش روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد نہا کر اور نیا لباس پہن کر واپس آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جنزادی، کیا تم یہیں ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، میں یہیں ہوں، جنزادی نے کہا۔ اب میں پاک صاف ہو گیا ہوں، اب تم میرے سامنے آ سکتی ہو، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے سامنے حاضر ہونے لگی ہوں، اس کی آواز سنائی دی اور پھر اچانک عمران کے سامنے تیز روشنی کا ایسے گولا سا نمودار ہوا اور پھر اس گولے میں اس قدر تیز روشنی پیدا ہوئی عمران نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کر لی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ کمرے میں جیسے روشنی کا سیلاب سا آ گیا تھا۔ چند لمحوں میں عمران نے اپنی آنکھیں بند کی، پھر اس نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی کہ جہاں روشنی کا حالہ نمودار ہوا تھا وہاں ایک انتہائی حسین لڑکی کھڑی تھی۔ لڑکی نے ہلکے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، اس کے سر کے بال سیاہ گنے تھے، اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور چشم آہو جیسی تھی۔ لڑکی کا رنگ و روپ قدیم دور کی کسی حسین ترین شہزادی کے جیسا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے عمران کی جانب دیکھ رہی تھی اور اس کے مسکرانے سے اس کے موتیوں جیسے سفید دانت چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ کیا تم جنزادی ہو؟ عمران نے اس کی جانب حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں جنزادی ہی ہوں، لڑکی نے اسی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
تم نے تو کہا تھا کہ تم جن ذاتی ہو، لیکن تمہارا روپ اور تمہاری شکل و صورت انسانوں جیسی ہے۔ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے واقعی جن ذاتی عام انسانوں جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ اس میں ایسی کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی تھی جو اسے انسانوں سے منفرد بنا سکتی ہو۔ کیا میں تمہاری دنیا کی انسانوں کی طرح پلکیں جھپک رہی ہوں؟ جن زادی نے کہا تو عمران نے چونک کر دیکھا، واقعی وہ پلکیں جھپکا نہیں رہی تھی۔ نہیں، عمران نے کہا، اب میرا سر غور سے دیکھو، شاید تمہیں میرے بالوں میں کچھ دکھائی دے، جن زادی نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنا سر آگے کرتے ہوئے عمران کی طرف جھکا دیا، اور یہ دیکھ کر عمران بکھلا کر رہ گیا کہ لڑکی کے سر پر تو چھوٹے چھوٹے سینگ تھے، گو کہ یہ سینگ سیاہ تھے اور بالوں میں چھپے ہوئے تھے۔ لیکن جن زادی نے سر جھکا کر جیسے ہی سر عمران کی طرف کیا تو عمران کو وہ سینگ صاف دکھائی دینا شروع ہو گئے۔ اتنے ثبوت کافی ہیں یا خود کو جنزادی ہونے کا تمہیں کوئی اور ثبوت دینا ہوگا؟ جنزادی نے سر اٹھا کر عمران کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، نہیں، کافی ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم جنزادی ہی ہو۔ مگر عمران کہتے کہتے رک گیا۔ اگر یقین ہو گیا ہے تو پھر یہ مگر کس کے لیے؟ جنزادی نے پوچھا۔ کیا یہ تمہارا اصلی روپ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہمارے ہزاروں روپ ہوتے ہیں، ہم جس دنیا میں جاتے ہیں اسی دنیا کا روپ اختیار کر لیتے ہیں، اور اس دنیا میں ہمارا وہی اصلی روپ ہوتا ہے، جنزادی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو اس دنیا میں تمہارا یہی اصلی روپ ہے؟ عمران نے کہا، ہاں بالکل، تم نے میری جان بچائی اس کے لیے شکریہ۔ اب یہ بتاؤ کہ تم میرے اور کیا کام آ سکتی ہو؟ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تم بتاؤ۔ بابا نے مجھے تمہارے ساتھ رہنے اور تمہیں ڈاکٹر کرس کی ماورائی طاقتوں سے بچانے کے لیے بھیجا ہے۔ ڈاکٹر کرس تو بابا کو تسخیر کرنے کے لیے، جادوئی عمل کرنے کے لیے ایک سیاہ محبت میں چلا گیا ہے، لیکن اس کا ایک نائب بھی ہے جس کا نام وچ ڈاکٹر ریمڈ ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا شیطان ہے۔ تمہارے لیے جتنا خطرناک ڈاکٹر کرس اور اس کی ماورائی طاقتیں ہیں، اتنا ہی ڈاکٹر ریمڈ بھی ہے۔ مجھے تمہیں اس کی شیطانی طاقتوں سے محفوظ رکھنا ہے، ورنہ وہ تمہیں شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جنزادی نے کہا، مجھے ان شیطانوں اور شیطانی ضروریات کی پرواہ نہیں۔ میرے لیے سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ ایران اس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ تم نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر کرس نے اسرائیلی ایجنسی نائٹ فورس کے چیف مارشل ڈریگر کے ساتھ مل کر ایران کو تباہ کرنے کا تمام انتظام مکمل کر لیا ہے، اور اس نے جنات کی مدد سے ان سائنسدانوں تک وہ ڈیوائسز بھی پہنچا دی ہیں جنہیں ایٹم بموں اور ایٹمی میزائلوں پر لگا دیا گیا ہے۔ اب بس ان ڈیوائسز کا چارج ہونا باقی ہے۔ وہ ڈیوائسز چارج ہو گئی تو ڈاکٹر کرس کچھ کرے یا نہ کرے، مارشل ڈریگر ان ڈیوائسز کو چارج کر کے کسی بھی دن ایران میں ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے، جس سے ایران مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میں ہر حال میں ان ڈیوائسز کو ایٹم بموں اور میزائلوں سے الگ کر دینا چاہتا ہوں تاکہ مارشل ڈریگر اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ عمران نے کہا، اس کے لیے تمہیں جو کرنا ہے کرو، جہاں تمہیں میری مدد کی ضرورت ہوگی میں اسی وقت تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ جنزادی نے کہا، سب سے پہلے تو تم مجھے جناتی دنیا میں لے چلو تاکہ میں تمہارے بابا ابو شہول سے مل کر معلوم کر سکوں کہ انہوں نے مجھے جناتی دنیا میں کیوں بلایا تھا۔ عمران نے کہا، میں تمہیں جناتی دنیا میں نہیں لے جا سکتی۔ جناتی دنیا میں جانے کے لیے تمہیں انہی کھنڈرات میں جانا پڑے گا جن کے بارے میں بابا نے تمہیں بتایا تھا۔ جنزادی نے کہا، لیکن میں وہ کھنڈرات کہاں تلاش کروں؟ عمران نے بے چارگی کے عالم میں کہا، میں تمہیں راستہ بتا دیتی ہوں، تمہیں ان کھنڈرات کا پتہ چل جائے گا جہاں سے تم جناتی دنیا میں پہنچ سکتے ہو۔ جنزادی نے کہا، تم جناتی دنیا کی شہزادی ہو، پھر تم مجھے وہاں کیوں نہیں لے جا سکتی؟ عمران نے پوچھا، میں وہاں سے تمہاری حفاظت اور رہنمائی کے لیے آئی ہوں، اور بابا نے مجھے خفیہ طور پر یہاں بھیجا ہے۔ اب میں اپنی دنیا میں اس وقت تک واپس نہیں جا سکتی جب تک کہ تم ڈاکٹر کرس اور اس کی شیطانی طاقتوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ اب میں تمہارے ساتھ اپنی دنیا میں واپس گئی تو پھر میرا تمہارے ساتھ آنا ناممکن ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کرس نے جن جنات کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے میں ان کی نظروں میں آ جاؤں گی، اور تمہارے ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، جبکہ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے یہاں اپنی بھی جان کی حفاظت کرنا ہے۔ جنزادی نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے۔ عمران نے سمجھ آنے والے انداز میں سر کو ہلایا۔ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ایک انسان کا پتہ بتاتی ہوں، تم اس کے پاس چلے جاؤ، اسے ساری حقیقت کا علم ہے، وہ تمہیں اپنے ساتھ ان کھنڈرات تک لے جائے گا جہاں سے تم جناتی دنیا میں جا سکتے ہو۔ جنزادی نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ویسے کیا اب بھی میرا جناتی دنیا میں جانا ضروری ہے؟ عمران نے چند لمحے توقف کے بعد پوچھا۔ ہاں، بہت ضروری ہے۔
जिनजादी ने कहा, तुमने मुझे सारी हकीकत से आगाह तो कर दिया और मुझे उस आदमी का नाम भी बता दिया जो इस सारे फसाद की जड़ है। खत में अबू शहूल ने यही लिखा था कि मैं जब जिन्नाती दुनिया में आऊंगा तब वो मुझे सारी हकीकत बताएंगे। फिर अब वो मुझे इस मामले में और क्या बताएंगे? इमरान ने कहा, बाबा तुम्हें उन जिन्नात की शक्लें दिखाएंगे जो डॉक्टर क्रिस के काबू में हैं। उनके अलावा जिन साइंसदानों को जिन्नात ने काबू कर रखा है उनके बारे में भी बताएंगे। जब तक तुम उन तमाम साइंसदानों की शक्लें नहीं देख लोगे उस वक्त तक तुम्हें कैसे पता चलेगा कि डॉक्टर क्रिस किन अफराद को अपने शैतानी जाल में फंसाकर गनावने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जिनजादी ने कहा, साइंसदानों की हद तक तो बात ठीक है। मैं उन्हें देखकर ईरान की हुकूमत को उनके बारे में आगाह कर सकता हूँ और उन्हें मेन पॉइंट से हटवा भी सकता हूँ ताकि वो किसी शैतानी ताकत के जेरे असर ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना कर सके। लेकिन जिन्नात की शक्लें देखकर मैं क्या करूंगा? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, उन जिन्नात की शक्लें देखना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। जिनजादी ने कहा, क्यों जरूरी है यही तो पूछ रहा हूँ। इमरान ने कहा, हो सकता है कि डॉक्टर क्रिस या उसका नायब डॉक्टर रेमंड तुम्हारे खिलाफ उन जिन्नात को इस्तेमाल करने की कोशिश करे। अगर जिन्नात तुम्हारे मुकाबले पर आए तो इस सिलसिले में तुम्हारी मैं कोई मदद नहीं कर सकूंगी। तुम्हें उनसे खुद लड़ना होगा और जब तक तुम उनकी असली शक्लें नहीं देख लोगे उस वक्त तक तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे मुकाबले पर जिन्नात हैं या फिर शैतानी ताकतें। शैतानी ताकतों का मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जिन्नात की असली शक्लें तुमने देखी होंगी तो फिर वो किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आए तो तुम उन्हें आसानी से पहचान लोगे और उनसे अपना बचाव करने के साथ साथ उन्हें फना भी कर सकोगे। जिनजादी ने कहा, क्या मैं जिन्नात को फना कर सकता हूँ? इमरान ने चौंक कर कहा, हाँ। जिनजादी ने मुख्तसर से अंदाज में कहा, लेकिन कैसे? इमरान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में पूछा। इसका जवाब तुम्हें जिन्नाती दुनिया में बाबा ही देंगे। जिनजादी ने जवाब दिया, अब तुम मेरे साथ हो तो क्या अब भी डॉक्टर क्रिस या उसका नायब या फिर उनकी शैतानी ताकतें मुझे जिन्नाती दुनिया में जाने से रोकने की कोशिश करेंगी? इमरान ने पूछा, हाँ बिल्कुल, वो तुम्हें जिन्नाती दुनिया में जाने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें उन शैतानों से महफूज रख सकूं। जिनजादी ने कहा, कोशिश? क्या तुम सिर्फ कोशिश करोगी? इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। हाँ, मैंने तुम्हें बताया है ना कि अगर डॉक्टर क्रिस या उसके नायब डॉक्टर रेमंड ने तुम्हें जिन्नाती दुनिया में जाने से रोकने के लिए जिन्नाती दुनिया के जिन्नात को बेच दिया तो फिर मैं उनसे तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकूंगी। जिनजादी ने जवाब दिया। तो फिर मैं उनसे अपना बचाव कैसे करूंगा? इमरान ने पूछा। इसका भी कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तुम फिलहाल उस आदमी के पास जाने की तैयारी करो जो तुम्हें जिन्नाती दुनिया में ले जा सकता है। जिनजादी ने कहा। कौन है वो आदमी? इमरान ने पूछा। जब तुम उनसे मिलोगे तो वो तुम्हें अपने बारे में सब कुछ खुद ही बता देगा। जिनजादी ने जवाब दिया। उसका कोई नाम तो होगा। इमरान ने सर झटक कर कहा। वो अपना नाम भी तुम्हें खुद ही बताएगा। अच्छा, क्या वो पाकिस्तान में ही रहता है? इमरान ने एक तवील सांस लेकर पूछा। हाँ बिल्कुल। कहाँ? इमरान ने पूछा। तुम चलो, मैं तुम्हें रास्ता बताती जाऊंगी। जिनजादी ने कहा। तो क्या तुम हर वक्त मेरे साथ ही रहोगी? अगर तुम चाहो तो, वरना मैं गैबी हालत में भी तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। जिनजादी ने कहा। बेहतर तो यही होगा कि तुम गायब ही हो जाओ। मेरे साथ तुम्हें उसने देख लिया तो वो तैश में आ जाएगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो कौन? जिनजादी ने हैरत भरे लहजे में कहा। एक है रकीब जिसे मैं मुसलसल बर्दाश्त कर रहा हूँ। दूसरी गुल सोइस है और तुम ठहरी रकीब गुल फराना जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यही तो पूछ रही हूँ कि वो कौन है, और मेरा नाम रकीब गुल फराना नहीं, सिर्फ फराना है। फराना ने हैरत भरे लहजे में कहा। बताया है ना कि एक गुल स्विस है जिसे तुम बहुत जल्द देख भी लोगी। अब रही बात फराना की, तो अगर तुम जाहिरी हालत में मेरे साथ रही तो रकीब गुल फराना ही होगी और गुल स्विस से ये बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो बहुत जल्द समझ जाओगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तुम्हारी दुनिया की बातें हैं, इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम जो पूछना चाहते हो वो पूछो। जिनजादी ने उलझे हुए लहजे में कहा। अच्छा ये बताओ कि क्या मेरे साथियों को इस बात का इल्म है कि मैं उस कार में जलकर हराक नहीं हुआ और अभी तक जिंदा हूँ? इमरान ने पूछा। नहीं, अब वो अभी इस बात से लाइल्म है और मैं चाहती हूँ कि वो अभी इस बात से लाइल्म ही रहे। जिनजादी ने जवाब दिया। क्यों, तुम ऐसा क्यों चाहती हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा।
اس کا بھی تمہیں جلد ہی جواب مل جائے گا۔ جنزادی نے کہا، تم ہر بات گول کرتے جا رہی ہو، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ عمران نے کہا، ہاں بہت خاص وجہ ہے۔ جنزادی نے اثبات میں سر ہلا کر کہا، کیا؟ عمران نے بے اختیار پوچھا۔ اس کا بھی تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا، جنزادی نے مسکرا کر کہا، اور عمران ایک طویل سانس لے کر اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ کیا اب ہم تمہارے والد محترم سے ملنے چل سکتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ ہاں چلو، جنزادی نے کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تم میرے ساتھ ظاہری حالت میں چلو گی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں لیکن میری یہ ظاہری حالت صرف تمہارے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں، جنزادی نے کہا۔ میں سمجھا نہیں، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں ظاہری حالت میں صرف تمہیں دکھائی دے سکتی ہوں، کسی اور کو نہیں، اور تمہارے سوا میری کوئی آواز بھی نہیں سن سکتا، جنزادی نے کہا تو عمران نے سمجھ والے انداز میں سر ہلا دیا۔ میری کار تو تباہ ہو چکی ہے، تم یہاں مجھے اپنی طاقتوں کے زور سے لائی تھی، اب ہمیں جہاں جانا ہے وہاں کسی ٹیکسی میں ہی جانا پڑے گا، عمران نے کہا۔ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کیا ٹیکسی میں تم میرے ساتھ سفر کرو گی؟ عمران نے پوچھا۔ ظاہر ہے مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے تو مجھے بھی تمہارے ساتھ ہی سفر کرنا پڑے گا، فرحانہ نے مسکرا کر کہا۔ تو عمران ایک طویل سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے تم یہاں رکو، میں دوسرا لباس پہن لوں، تمہارے ساتھ جانے کے لیے یہ لباس مناسب نہیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ عمران پر چونکہ صورتحال کافی حد تک واضح ہو چکی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اسے جناتی دنیا میں جانا ہے جہاں نہ جانے اسے کتنا وقت لگ جائے، اس لیے اس نے اسپیشل روم میں جا کر بلیک زیرو کو کال کر کے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کی ناقابل یقین اور حیرت انگیز باتیں سن کر بلیک زیرو حیران تو ہوا، لیکن عمران کو بھلا وہ کیا کہہ سکتا تھا۔ عمران نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ وہ فوری طور پر ممبران کو میٹنگ کے لیے بلائے اور انہیں بریف کر کے اسرائیلی ایجنسی نائٹ فورس کے خلاف مشن پر بھیج دے، جس کے چیف مارشل ڈریگر کے پاس وہ ریموٹ کنٹرول تھا جس سے وہ ایرانی ایٹمی تنصیبات کو ایک بٹن پریس کر کے تباہ کر سکتا تھا۔ عمران نے بلیک زیرو کو ہدایات دی تھی کہ وہ ممبران کو پہلے ایران بھیجے تاکہ وہ ایرانی سیکرٹ سروس کے ساتھ مل کر پہلے ان تنصیبات کی چیکنگ کر سکے جہاں ایٹم بم اور ایٹمی میزائلوں پر ایرانی سائنسدانوں نے جنات کے زیر اثر مارشل ڈریگر کی دی ہوئی بلاسٹنگ ڈیوائس لگائی ہیں۔ جنزادی کی باتوں سے عمران کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر کرس نے جن جنات کو قابو کر رکھا تھا، اس نے ان کے ذریعے جن سائنسدانوں کو کنٹرول کر رکھا تھا، ان سائنسدانوں نے جنات کے زیر اثر ایٹم بم اور ایٹمی میزائلوں پر بے شمار بلاسٹنگ ڈیوائس لگا دی تھی، جنہیں بم اور میزائلوں سے اس ریموٹ کنٹرول کے بغیر الگ نہیں کیا جا سکتا تھا جو نائٹ فورس کے چیف مارشل ڈریگر کے پاس تھا۔ لیکن اس کے باوجود عمران نے بلیک زیرو کو یہ بھی ہدایت دی تھی کہ وہ اس سلسلے میں ایرانی سیکرٹ سروس کے چیف کرنل ولید سے بھی بات کرے اور اس پر بھی ساری حقیقت واضح کر دے، تاکہ اگر ممکن ہو سکے تو وہ ان ڈیوائسز کو فوری طور پر ایٹم بم اور میزائل سے ہٹانے کی کوشش کر سکے جن سے ایران کی تباہی ممکن ہو سکتی تھی۔ عمران نے بلیک زیرو کو یہ بھی بتایا کہ وہ جلتی ہوئی کار سے کیسے زندہ بچ نکلا۔ اس نے بلیک زیرو سے کہا تھا کہ چونکہ اسے ایک جنزادی کے ساتھ جناتی دنیا میں جانا ہے جہاں نہ جانے اسے کتنا وقت لگ جائے، اس لیے وہ اس کے بارے میں ابھی کسی کو کچھ نہ بتائیں اور عمران کو فوری طور پر اسرائیلی مشن پر روانہ کر دے۔ بلیک زیرو کو ہدایات دے کر اور لباس تبدیل کر کے عمران جنزادی کے ساتھ فلیٹ سے نکل آیا۔ سڑک پر آ کر عمران نے ایک ٹیکسی کو روکا اور ڈرائیور کی سائیڈ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جنزادی اس کے ساتھ ہی آئی تھی، وہ ٹیکسی کا دروازہ کھولے بغیر پچھلی سیٹ پر نمودار ہو گئی۔ اسے دیکھ کر عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس نے ڈرائیور کی جانب دیکھا لیکن ڈرائیور کے چہرے پر اسے کوئی تاثر دکھائی نہ دیا جسے پتہ چلتا ہو کہ اس نے پیچھے بیٹھی ہوئی جنزادی کو دیکھ لیا ہو۔ جی صاحب، کہاں جانا ہے؟ ڈرائیور نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ڈرائیور کی بات سن کر عمران نے بیک مرر میں نظر آنے والی جنزادی کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ غریب آباد کی طرف چلو، جنزادی نے کہا تو عمران نے ایک طویل سانس لے کر ڈرائیور کو غریب آباد کی طرف چلنے کا کہا تو ڈرائیور نے سر اثبات میں ہلا کر ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ ڈرائیور کی موجودگی میں عمران چونکہ جنزادی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے جنزادی نے بھی اس سے کوئی بات نہ کی اور ڈرائیور تیزی سے ٹیکسی غریب آباد کی طرف دوڑاتا لے گیا۔